सहारा, सुन्नत का रास्ता है कैसा प्यारा। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई मुसलमान मैदान अरफात में ठहरे, वहाँ किबले की तरफ मुँह करे, फिर ये वजीफा 100 मरतबा पढ़े। इसमें 3 वजीफों का बयान हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये पढ़ना है 100 मरतबा। फिर सूरह इखलास पूरी सूरत 100 मरतबा। फिर 100 मरतबा यूं दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद व अलैना माअहुम। तो इसकी फजीलत क्या मिलती है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक उस बंदे से खुश होकर फरिश्तों से फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों, ये बंदा जिसने मेरी तस्बीह बयान की, मेरी तकबीर बयान की, मेरी अजमत को बयान किया, मेरी हम्द व सना की, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा, इस बंदे की जजा क्या है। फिर अल्लाह पाक खुद ही इरशाद फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, बेशक मैंने इसकी मगफिरत कर दी, इसके हक में इसकी शफाअत को कबूल किया। अगर ये बंदा मैदान अरफात में ठहरे हुए तमाम लोगों की शफाअत करे तो मैं इसकी शफाअत को कबूल करूंगा। सल्लु अलल हबीब। ये समा भी कितना हसीन है कि यहाँ पे जिक्र हबीब है। ये समा भी कितना हसीन है कि यहाँ पे जिक्र हबीब है। हम नबी से कितने करीब है, ये तो अपना अपना नसीब है। सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि, सल्लू अलैहि व आलिहि। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हाज़रीन, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है वाह क्या बात है। माशाअल्लाह, आज का प्रोग्राम भी बहुत अच्छे अंदाज से होने वाला है और आज भी हमारे साथ जो है मुबल्लिगीन दावत इस्लामी और नात खां माशाअल्लाह मदनी चैनल पे जो इनको आप अक्सर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। इनके दरमियान भी एक्टिविटीज़ होगी और ऐसी बातें इंशाअल्लाह ताला हर थोड़ी देर के बाद बयान की जाएंगी कि आप बोलेंगे घर पे बैठ के सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। अच्छा जी, आज हम तारुफ करवाते चलें। हमारे दाएं जानिब में हमारे भाई मोहम्मद वसीम रजा माशाअल्लाह, और हमारे बाएं जानिब हैं राशिद नूर भाई, और हमारे दाएं जानिब एक और नात खां है माशाअल्लाह, फैजियाब भाई माशाअल्लाह, दूसरे भाई मोहम्मद ज़ैद अत्तारी मदनी माशाअल्लाह। तो आज नात खानों के दरमियान भी, मुबल्लिगीन के दरमियान भी एक्टिविटीज़ वगैरह होगी और इंशाअल्लाह ताला ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी कि आप बोलेंगे वाह क्या बात है। अच्छा, ये जो है वाह क्या बात है, ये है उर्दू में। आप में से किसी और को कोई ज़बान आती है कि यही प्रोग्राम का नाम किसी और ज़बान में ले सके, या आप में से कोई बता सके, या उर्दू में ही? चलें उर्दू में ही बोल दें। वाह क्या बात है भी आसान, ठीक है। तो माशाअल्लाह, वैसे प्रोग्राम का नाम ऐसा है वाह क्या बात है। ये नाम बंदा जो लेता है ना वाह क्या बात है, तो ये लेता है खुशी में। जैसे कि मदीने पहुंचे, वाह क्या बात है मदीने की। मक्के शरीफ पहुंचे, वाह क्या बात। अच्छा, बाद दफा जुमले नहीं मिल रहे होते तो यही एक जुमला जो है बहुत सारी बातों की तर्जुमानी कर जाता है। वहाँ कैसा मजा आया, वाह क्या बात है। ये कैसी चीज लगी, वाह क्या बात है। ये खाना कैसा था, वाह क्या बात है। तो वाह क्या बात में बहुत कुछ है। तो इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम अच्छे अंदाज से आगे की जानिब बढ़ता रहेगा। जी अच्छा, बताइए आज का प्रोग्राम कैसा होने जा रहा है?
انشاءاللہ عز و جل آپ بھی اور ہمارے یہاں پہ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں وہ جو حاضرین ہیں یہ بھی جی انشاءاللہ خوشی سے کہیں گے واہ کیا بات ہے. ماشاءاللہ. تو ایسی باتیں ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی راشد نور بھائی کیا کہیں گے بھائی پروگرام میں؟ انشاءاللہ امید ہے بہت اچھا پروگرام ہونے جا رہا ہے، اور جس پروگرام میں عابد باپو جیسے ہوسٹ ہوں تو اس پروگرام کی تو واقعی واہ کیا بات ہے. چلیں جی ماشاءاللہ. فیضیاب بھائی تیاری ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے درمیان بھی ایکٹیویٹیز وغیرہ کا سلسلہ رہے گا، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ اور مزید آڈینس جو ہے شامل ہو جائے گی. تو آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں. ہمارے پروگرام میں کون کون سے سیگمنٹ ہے؟ سیگمنٹ کا نام ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. انشاءاللہ تعالیٰ زیارت سے متعلق سیگمنٹ ہوگا. خالی جگہ پر کریں، آپ نے ایک ہنسا لکھنا ہے، کوئی بات لکھنی ہے تو انشاءاللہ یہ بھی سیگمنٹ ہوگا. اور بھی ہمارے پاس بہت سارے مزیدار قسم کے سیگمنٹ ہیں. آئیے مزید پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور آپ کی جانب بڑھتے ہیں. جی کیا بتائیں گے حضرت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. یہ بہت پیاری کمال کی آیت ہے، اور یہ ایسی آیت ہے کہ جس پر ہم غور و فکر کریں تو شاید ہماری ساری زندگی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر شکر کرتے ہوئے گزر جائے. یہ ایسی ہے اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری نعمتیں انسان کو اور انسان کے ساتھ بالخصوص مسلمان کو عطا فرمائی ہیں. اس میں جو سب سے بڑی نعمت ہے عابد بھائی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ جب آپ اور میں نہیں تھے اور آنے والی ہماری نسل واللہ عالم کون آئے گا کیسے آئے گا ہم نہیں جانتے ان کو، پتہ نہیں نسل آگے بڑھے گی بھی نہیں بڑھے گی. جی بہت ایسے جو موجود ہیں. جی ایسا ہی ہے. اب جو آنے والا ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کون آئے گا، کیا نام ہوگا، کیا شکل و صورت ہوگی. ہم تو آ چکے ہیں، ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کو. تو اللہ نے یہاں پر بڑی پیاری نعمت کو اور سب سے پہلی نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ فرمایا انسان ایک ایسی چیز ہے کہ جو پہلے قابل ذکر چیز نہیں تھی، اللہ نے اس کو عدم سے وجود بخشا ہے. فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان کے اوپر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. تو اللہ کا یہ بہت بڑا احسان اور بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں عدم سے وجود بخشا ہے. یعنی وجود سے پہلے ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، نہ نام نہ پہچان نہ ہماری شکل نہ صورت. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے بعد آنے والی نسل کون کیا ہوگا کیسے ہوگا ہم نہیں جانتے. یہ اللہ کا بہت بڑی نعمت ہے. اور اس کے بعد جو دوسری نعمت اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ عدم سے وجود کے بعد تو لایا اور ایسا کمال کا لایا کہ ہمیں جانور نہیں بنایا، مویشی نہیں بنایا، حیوانات نباتات میں سے نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو ایک بہترین خوبصورت جو ہے وہ بنایا ہے. یہ کتنی بڑی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے. تو یقیناً اللہ نے یہ جو نعمتیں بیان کی ہیں ہمیں ہر وقت اس پر شکر کے ساتھ واہ کیا بات بھی کہنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں عدم سے وجود میں بخشا، اور پھر وجود کے بعد اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہیں تمام میں سب سے زیادہ شرف والا، عزت والا، یوں سمجھیں کہ مجموعہ کائنات، مجموعہ تخلیقات اللہ نے انسان کو بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس پہ شکر ادا شکرانے کے نوافل ادا کریں. اور شکر کرنے والے لوگ الگ ہی ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں کہ وہ لوگوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتے. لوگ اتنی بڑی بڑی پریشانیاں لوگوں کی دور کر جاتے ہیں، بولے ٹھیک ہے ایسا سمجھ رہے ان کا فرض تھا، انہوں نے فرض ادا کیا، انہوں نے ہمارے پہ نہیں، ہم نے ان پر احسان کر دیا. تو یہ ہے کہ بندوں کا بھی شکر ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر ادا کریں. کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر وہ روٹین میں آ جائیں تو بہت سارے کام جو ہے مسئلے مسائل حل ہو جائیں، اور اسی میں سے یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والا دل عطا فرمائے، شکر کرنے والی زبان عطا فرمائے. یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. آج ہم غور کریں آپ اور ہم کہ آج ہم نے دن بھر میں یہ جملہ کتنی مرتبہ کہا، یا اس ہفتے میں کتنی مرتبہ کہا، اس مہینے میں کتنی مرتبہ کہا کہ اللہ پاک کا شکر ہے. ابھی بیان وغیرہ ہو رہا ہے، سن رہے ہیں تو ٹھیک ہے اللہ پاک کا شکر ہے، اس طرح بندہ بول رہا ہے، لیکن کسی نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ نعمتیں آئی ہیں. بعض دفعہ سیلری وغیرہ آتی ہے، کوئی ایسی چیز آتی ہے تو اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کٹے کتنے، کٹنے والے پہ زیادہ یار اتنے کٹے گئے، اتنے جو آئے ہیں اس پر تو شکر ادا کریں. تو جیسے ہی کوئی ایسا معاملہ آئے تو آپ شکر کی طرف جائیں کہ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. جب یہ ایک دل میں بار بار بات آئے گی، زبان سے بار بار بات آئے گی، تو وہ یہ کہ پانی کا گلاس
آدھا ہے بھرا ہوا ہے. اب وہی ہے کہ پانی کا گلاس پوچھا گیا کہ بھائی آدھا بھرا ہوا آدھا خالی ہے, تو آدھا خالی ہے, آدھا خالی ہے, آدھا خالی ہے. تو بھائی آدھا بھرا ہوا بھی تو اس طرف بھی تو نظر کرنی ہے کہ آدھا بھرا ہوا ہے. تو شکر کی طرف جائیے, اچھی سوچ کی طرف جائیے, اچھے معاملات کی طرف جائیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہے کہ وہ مجھے بظاہر ابھی پتہ نہیں چل رہی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والی زبان عطا فرمائے, شکر کرنے والا دل عطا فرمائے. جی وہاں کیا بات ہے مدینے کی, ماشاءاللہ. آپ کیا کہیں گے راشد نور بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بات کروں گا کنیت کے بارے میں. دیکھیے کنیت رکھنا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. بہت کم لوگوں کو شاید یہ بات معلوم ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی کنیت ابو القاسم ہی نہیں, اس کے علاوہ بھی آپ کی کنیتیں ہیں. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ کسی کو دیکھتے تو کنیت سے اس کو مخاطب ہوا کرتے. ایک شخص آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اس کا رنگ سرخ تھا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انتا ابو الورد, کہا کہ تم تو گلاب کے پھول ہو. اب جب کسی کو یہ کہا جائے کہ تم گلاب کے پھول ہو تو اس کا چہرہ کیسے کھلے گا, دل میں خوشی داخل ہوگی. اچھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت جو ہے نا ابو القاسم, ابو القاسم کنیت کے بارے میں علماء نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں. ایک بات تو یہ فرمائی کہ رسول پاک علیہ السلام کے ایک شہزادے کا نام تھا قاسم, اسی لیے ابو القاسم آپ کو کہا جاتا. اور دوسری وجہ یہ کہ قاسم کا معنی ہے تقسیم کرنے والا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے اپنے غلاموں کو جنت تقسیم فرمائیں گے. سبحان اللہ. اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے اپنے غلاموں کو علم بھی تقسیم فرماتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ عطا فرماتا ہے میں اس کے خزانے تقسیم فرماتا ہوں. سبحان اللہ. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کنیت ابو القاسم. اچھا ایک کنیت آپ کی ابو ابراہیم بھی ہے, اور یہ کنیت حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو دی. آقا کریم علیہ السلام کے ایک شہزادے کا نام ہے ابراہیم. تو حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو عرض کرتے کہ السلام علیک یا ابا ابراہیم, اے ابو ابراہیم آپ پر سلامتی ہو. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کنیت جو توریت شریف میں ذکر کی گئی وہ ہے ابو الارامل. ابو الارامل کا مطلب کیا ہے؟ جو بیواؤں کی دستگیری کرنے والے ہیں. رسول پاک علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ آپ مظلوموں کا ساتھ دیتے, غریبوں کی دستگیری فرماتے. جو بیوہ عورتیں ہوتی ان کا بھی آپ خیال فرمایا کرتے تھے. اہل عرب کا کنیت رکھنے کے بارے میں سید صاحب دستور یہ ہوا کرتا تھا کہ کنیت یا تو وہ اپنے بیٹے کے نام پر رکھتے, اگر بیٹا نہ ہوتا بیٹیاں ہوتی تو بیٹی کے نام پر کنیت رکھ لیتے. اچھا اگر بیٹے بیٹی نہ ہوتے, اولاد نہ ہوتی تو اپنے والد کے نام پر کنیت رکھ لیتے. یعنی بیٹے بیٹی کے نام پر تو ابو کر کے کنیت رکھی جاتی, لیکن باپ کے نام پر بن یا بنت کر کے کنیت خواتین رکھ لیتی, اور مرد ابن کر کے کنیت رکھ لیتے. اچھا اگر کسی کے والدین بھی نہیں ہیں, بیٹے بیٹیاں بھی نہیں ہیں, تو وہ اپنی کنیت اپنے قریبی عزیز کی وجہ سے بھی رکھ لیا کرتے, بھتیجے بھانجوں کی وجہ سے, چچا تایا کی وجہ سے بھی کنیت رکھ لیا کرتے تھے. جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ ام عبداللہ. عبداللہ آپ کے بھانجے کا نام ہے, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی آقا کریم علیہ السلام نے آپ کو یہ کنیت عطا فرمائی تھی. اچھا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے شہزادے حضرت امام حسن کے نام پر کنیت ابو الحسن رکھی. ماشاءاللہ, زبردست کنیت رکھنا یہ سنت بھی ہے, اور کنیت سے کسی کو مخاطب ہونا یہ آقا کریم علیہ السلام کی یہ بھی سنت ہے. کنیت سے کیا ہوتا کہ دوسرے کے دل میں خوشی داخل ہوا کرتی تھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آج کنیت کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلا, تو آپ لوگ بھی کنیت رکھیں, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رکھیں. آپ دیکھیں صحابہ کرام کے نام مبارک سنیں, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کے بارے میں پتہ چلا. تو نام تو ہے لیکن ساتھ ساتھ کنیت بھی رکھیں, اور یہ اچھی بات ہے, یہ سنت ہے. تو آئیے مزید انشاءاللہ پروگرام کو آگے کی جانب لے کے چلیں گے. کچھ کال جو ہے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی کال دیجیے. محمد ارسلان اتری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے واہ کیا بات ہے, سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. سید عابد شاہ صاحب, میں آج آپ کو اور مدنی چینل کے حاضرین ناظرین کو ایک اچھی بات بتانا چاہتا ہوں. نیت میں کھوٹ ہو تو برسوں کی عبادت بھی رائگاں ہو جاتی ہے. نیت میں کھوٹ ہو برسوں کی عبادت بھی رائگاں ہو جاتی ہے. چلیں جی, اچھی بات ہے,
یہ کہ اچھی چیز کی طرف آپ نے ہماری توجہ دلائی. اور حدیث پاک ہے نا انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو نیت میں کھوٹ ہوگا تو عبادت بھی ناقص ہوگی. نیت درست نہیں ہوگی تو عبادت غلط بھی ہو سکتی ہے. اور اچھی نیت اگر ہوگی تو مباح عمل ثواب بھی بن سکتا ہے, عبادت بھی بن سکتا ہے. زبردست زبردست. چلیں جی اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں, اور ہمارے پاس جو ہے کچھ سیگمنٹ بھی ہیں. تو ایک سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہوگا نعت خوانوں کے درمیان. اور نعت خوانوں کے درمیان کس انداز سے سیگمنٹ ہوگا, ایک شعر ہم پڑھیں گے اور اس میں سے ایک لفظ کا انتخاب ہوگا, اور وہ لفظ دیا جائے گا ہمارے ایک نعت خواں کو, ٹھیک ہے, فیضیاب بھائی کو دیا جائے گا. فیضیاب بھائی ایسا شعر پڑھیں گے کہ یہ لفظ اس شعر میں آتا ہو, اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے جو شعر پڑھا اس میں سے ایک لفظ دیا جائے گا زید بھائی کو. پھر زید بھائی ایسا شعر سنائیں گے جس کے اندر یہ جو ہے لفظ آتا ہو. ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ. تو آئیے مزید ہم پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں مدحت رسول اللہ کی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک شعر جو ہے ہم پڑھنے جا رہے ہیں, آپ نے غور سے سننا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. آپ کی باری, کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو لاکھوں. 5 سیکنڈ کا وقت ہوگا, آپ کچھ بھی شعر ہے. اے دین زبردست. کے رہبر تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم. میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. لاکھوں سلام تم پر, لاکھوں سلام تم پر. ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام, خیر البشر پر لاکھوں سلام, لاکھوں درود اور لاکھوں سلام, لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام, لاکھوں درود. آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے درود. پڑھو درود پڑھو مومنو مل کر قرینے سے, پڑھو درود پڑھو مومنو قرینے سے. حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے. صرف ایک بار, صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. صرف ایک بار, صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار. ہوگا بیڑا پار تیرا, ہوگا بیڑا پار. واہ. آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے بیڑا. بیڑا. چلو راشد بھائی کی بات رکھی, مشکل نہ ہو جائے, بیڑا پار ہو جائے. گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہے پر رحمت عالم. گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہے پر رحمت عالم. شفاعت آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے. شفاعت آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شاباشی دیں آپ. سبحان اللہ, ماشاء شاباشی. مشکل تھا لیکن آپ نے رحمت. اے رحمت
اسموں سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رحمت عالم. آپ کو لفظ یہ آ رہا ہے عالم، بہت آسان. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے، جلوہ جانانا. تو ماہ نبوت ہے، جلوہ جانانا. اللہ، یہ تو بہت مشہور زمانہ کلام ہے. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا. لفظ دیا جا رہا ہے آپ کو تیرا. چلے بھائی تیرا آسان سا دے دیا تاکہ کچھ مقابلہ آگے تو بڑھے. تیرا یہ تو آسان ہے فیض یاب بھائی، لیکن بعض دفعہ جو ہے آسان بھی مشکل آ ہی نہیں رہا. بعض اب مشکل والا آسان ہوتا ہے کہ آ رہا ہے، نہیں آ رہا. لائیں ذہن میں لائیں اور سوچیں. اب نعت خواہ میں پڑھا ہوگا اعلیٰ حضرت کے کافی اشعار میں تیرا کتنے پور کلام. بہت سارے بہت سارے. تیرا وصف بیان ہو کسے، تیرا وصف بیان ہو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی. صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی. اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے. جبریل امین کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی. تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدا. نور مجسم، یا رسول نور مجسم. ٹھیک ہے، آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے، آپ کی طرف سے ہو جائے کوئی لفظ. وصف وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں، وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں ایک لفظ ہے اس شعر میں آیا، لفظ ثنا. ثنائے یا ثنا. کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی، کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی. دریا بھی ہے مصروف ثنا. اللہ 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 پانی پینا ہے. پانی پانی پی کے شاید کچھ پانی بہت مشہور ہے ہمارے. جب کھانے پینے کا وہ ہو رہا ہوتا ہے، کس کے در کا کھا رہے ہیں؟ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. پانی تیرا پانی
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ ہے کہ کچھ کالز کی جانب بھی بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں ناظرین کیا بات کر رہے ہیں. جی میرا نام محمد بلال رضا تاری ہے. میں اڑی والا سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو نعت سناؤں گا. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. جزاک اللہ خیر. واہ کیا بات ہے. واہ کیا بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور کال. میرا نام قاسم محسن ہے. میں لاہور سے بات کرتا ہوں. مجھے آپ کا واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, بہت اچھا لگتا ہے. پہلا کلمہ تحیہ میں پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے میرے بچے. اسی کی بارے میں تھوڑی واہ کیا بات, مزہ آئے گا انشاءاللہ. بات سنیں گے نا, جیسے مدنی منع نے کلمہ سنایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا غور کریں نا, لا الہ الا اللہ اس میں 12 حرف ہیں, محمد الرسول اللہ اس میں بھی 12 حرف. سبحان اللہ سبحان اللہ, زبردست. اچھا پھر دیکھیے لا الہ الا اللہ اس میں لفظ اللہ, لفظ اللہ یہ ہمارے خالق, ہمارے مالک, ہمارے معبود کا پیارا نام ہے. لفظ اللہ کا مطلب کیا ہے, آسان اگر عرض کروں تو وہ ذات جو تمام صفات کی جامع ذات ہے, جس میں کوئی عیب نہیں ہے. اچھا لفظ اللہ سے الف کو ہٹائیں, بچتا ہے للہ. معنی میں کوئی فرق نہیں. للہ کا معنی اللہ کے لیے. للہ ملک السماوات والارض, آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے. سبحان اللہ. لہو میں لام کو بھی کم کریں, ہو سے مراد بھی رب کی ذات, هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اچھا اب دوسری طرف اس کے ساتھ ہی نام محمد. نام محمد یہ رب کے پیارے حبیب کا نام ہے. نام محمد کا مطلب کیا ہے, وہ ذات جس کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے, تعریف کی جائے گی. اتنی تعریف کہ رب خود قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. نام محمد سے میم کو کم کریں, کیا بچتا ہے, حمد. حمد کا معنی تعریف, نام معنی میں کوئی فرق نہیں آیا. حمد سے ہا کو کم کریں, بچتا ہے مد. مد کا معنی بلندی, یہ معنی بھی حضور کی ذات پر صادق آتا ہے. مد سے میم کو کم کریں, بچتا ہے دال. دال کا معنی رہنمائی کرنے والا. آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر یہ بھی صادق آتا ہے. تو پھر کیوں نہ کہیں واہ کیا بات. بہت اچھا آپ نے, بہت اچھا. اچھا جی, میں اسی سے متعلق جو آپ نے کلمہ پاک کی بات کی, دیں ذرا مائک دیں. جی ماشاء اللہ. چلیں جی جلدی سے کھڑے ہو کے بتائیں بھائی, نام کیا ہے آپ کا؟ عبد الجبار. عبد الجبار بھائی. عبد الجبار بھائی یہ بتائیے, کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کتنے نقطے ہیں اس میں؟ نہیں زور سے. نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ نقطے نہیں ہے, ایک بھی نقطہ نہیں ہے. ماشاءاللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے. جواب درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تشریف رکھیں. چلیں حاضرین سے اور سے بھی سوالات کر لیتے ہیں. یہ بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ کھڑے ہو کے, کھڑے ہو کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے والد صاحب کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا. دادا کا نام؟ عبد المطلب. والد بڑ دادا کا نام؟ بنو ہاشم. ماشاء اللہ, واہ کیا بات ہے. زبردست زبردست. شاباشی دے دیں ان کو برابر والے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. ایک اور جو ہے سوال کرنے لگے ہیں. چلیں یہ بتائیں, آپ نے جو ہے وہ دوسرا مصرع سنانا ہے, پہلا مصرع ہم سنانے لگے. دل و جان ان پر نثارہ کروں میں, جان ان پہ وارہ کروں میں. بہت مشہور کلام ہے, ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے. جن کے پاس مائک ہے ان کی باری ابھی. ٹھیک ہے جی بتائیے. دل و جان ان پر نثارہ کروں میں, یہ شاید آپ نے پڑھا بھی ہوگا, سنا تو لازمی ہوگا. آ رہا ہے ذہن میں؟ ویسے اگر نعت خاں صرف اسی مصرے کو پڑھ دے گا تو میرے خیال میں یاد آ جائے گا.
ماحول بھی شاید چلیں طرز میں دوسرا والا مصرع، دوسرا مصرع جو آپ دوسرا مصرع طرز میں دل و جان ان پر نثارا کروں میں. واہ زید بھائی زبردست ماشاء صبح اللہ. شام ان کو پکارا کروں میں. جی صبح شام ان کو پکارا کروں. آپ نے کوئی نیا شعر بنا لیا ہے؟ کوئی نیا شعر بنا لیا آپ نے؟ نہیں آ رہا؟ برابر والے کو دیں طرز میں ہی. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. شاباشی دے دیں بھائی، شاباشی دے دیں. بیٹھیں بیٹھیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی ایک اور لفظ پوچھنے لگے، ٹھیک ہے؟ آپ نے درست تلفظ بنانا ہے. ایک ہے محبت، ہمیں مدینہ پاک سے محبت ہے. ایک تو یہ بولا جا رہا ہے، اور ایک بولا جا رہا ہے ہمیں مدینہ پاک سے محبت ہے. کیا جملہ بنے گا؟ ہاتھ اٹھائیے. محبت یا محبت؟ پیچھے والے کو دیں، پیچھے والے کو، بالکل پیچھے ہیں. آ جائیں قریب، آ کے بیٹھے ہیں، قریب آ جائیں. آپ بھی پیچھے والے کو دیں بھائی. جی ہمیں مدینے سے محبت ہے. ہمیں مدینے سے محبت ہے. محبت. جواب درست ہے، درست ہو چکا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہی تلفظ درست ہے. میں چاہوں گا آپ لوگ چاروں یہ محبت کا ایک جملہ بنائیں، کوئی جملہ بنائیں جس میں محبت آتا ہو. اچھا یہ روٹین میں ہمارے محبت محبت، صحیح تلفظ جو ہے وہ ہے محبت. محبت درست نہیں. جی کیا جملہ بنا؟ محبت سے لوگوں کے دل محبت ہو گئی. محبت سے محبت سے لوگوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں. جی محبت سے بڑے بڑے کام کر لیے جاتے ہیں، بڑے بڑے کام کر لیے جاتے ہیں. پیار سے محبت سے آپ سختی کریں، ٹھیک ہے؟ سختی سے بعض دفعہ وہ کام نہیں ہوتے جو پیار سے محبت سے کام لے جاتے ہیں. ابھی ہے کہ گھر میں اگر بلی بھی آ جائے نا، اگر آپ اس کو محبت سے تو بیٹھ جائیے، بھاگ جائیے. تو پیار سے نرمی سے جو ہے محبت کا مظاہرہ کرنا ہے. جی ماں باپ کی محبت بچوں کو آگے بڑھنے کا جذبہ دیتی ہے، اور بلا وجہ اس کی سختی بچوں کو آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے. تو بچوں سے محبت کی جائے، محبت، لیکن اس محبت کا جو ایک کیا کہتے ہیں مرکز وہ رب کی رضا ہو. امام اہل سنت بڑا خوبصورت یہاں پر جملہ فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بچوں سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ رسول کا حکم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ چھوٹے سے محبت کریں، اور جس سے بندہ محبت کرتا ہے نا اس کا کہنا مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے. کہ محبت جو اطاعت کرواتی ہے. اب ماں باپ ہیں، اگر ان سے محبت کرے گا تو ان کی طرف سے اچھا ہی بات جو ہے آئے گی. اسی طرح جو ہمارے بڑے ہیں اور جو اہل علم بھی ہیں، اگر ان سے محبت کرے تو یہ کہ ان کی طرف سے جو بات آئے گی تو بندہ اس کو کر گزرے گا. اسی طرح یاد رکھیں جو سچی محبت ہے، پکی محبت ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ اگر اس سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک سے محبت کرتا ہے تو اس کے جو احکامات ہیں اس کو بجا لائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز پسند تھی تو وہ چیز اپنانے کی کوشش کرے گا. پیر و مرشد سے محبت کرتا ہے تو یہاں سے اچھی اچھی باتیں ہی آنی ہیں، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کو غور سے دیکھتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے. اب یہ کہ اس کے جو ایک کھینچا ہوا ایک جال ہوتا ہے، جو کھینچی ہوئی باتیں ہوتی ہیں تو بندہ اس طرف کھینچا چلا جاتا ہے. جو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو سنتا ہے، اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. محبت کا معیار یہی ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت. اور یہ ایسی محبت ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ داخلے جنت کروائے گی، اور یہی جو ہے بخشش کا ذریعہ بنے گی. انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ مرنے کے بعد قبر میں بھی، حشر میں بھی کامیابی کامیابی. کوئی ایسا شعر ہو جائے جس میں لفظ آتا ہو محبت. کون سناتا ہے؟ دیکھتے ہیں پہلے جو سنا دیں. وہ شہر زبردست جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانا چاہتا ہے. وہ سونے سے کر وہ چاندی سی مٹی
चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सीधी के अकबर के होठों पे आया, यहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जान लुटाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। माशाअल्लाह, इतना अच्छा पढ़ रहे थे, पढ़ते रहे। माशाअल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, वाह क्या बात है। अच्छा, दोबारा मुकाबले की तरफ आते हैं। अच्छा, मैं चाहूंगा अब जो है बगैर तर्स के पढ़ें, ठीक है, बगैर तर्स के पढ़ें। किसकी बारी थी, कौन सा शेर था, कुछ याद है? आपकी बारी थी। चलें, अब तो काफी टाइम भी मिल गया आपको। ये पढ़ लिया था, पढ़ लिया उनकी था। थी। अच्छा, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा दाना, दाना दाना। गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा, गर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा। दाने से भिखारी न टला है न टलेगा, झोली को मेरी तेरे सिवा कौन भरेगा, तेरे टुकड़ों से भरे खिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका, सदका। बगैर तर्स के 5 सेकंड का वक्त है। बहुत सारे अशार में सदका आता है, और शायद जब यहां से उठेंगे तो बहुत सारे आ रहे होंगे। 5 4 3 2, जैद भाई टाइम हो गया। सदका इन आया का दे, सदका लेने नूर का, लेकिन उस वक्त नहीं आया। चलें, अब जैद भाई, बल्कि आप यहाँ पर आ जाएं, थोड़ा सा आज बैठे बैठे पूरा प्रोग्राम हो रहा है, आ जाएं, आप भी आ जाएं। माइक लेकर, माइक, ठीक है। बताइए पहली पोजीशन किसने हासिल की? हमारे फैजियाब भाई ने। माशाअल्लाह, 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 क्या बात है। और दूसरी पोजीशन हासिल की है हमारे जैद भाई ने। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तशरीफ रखें। खुश रहने वाले लोग अलग ही हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक पोजीशन तो एक इस तरह के ये एक सेगमेंट वगैरह रखें कि आपकी दिलचस्पी भी रहे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 पोजीशनें जो है वो ज्यादातर बोले जाते हैं भाई। फर्स्ट, तो फर्स्ट पोजीशन आई तो एक कप दिया गया बड़ा सा, सेकंड वाले को उससे छोटा था, और थर्ड वाले को बस एक शीट मिल गई, उसको कप भी नहीं मिला, बस एक शीट मिल गई। तो अब जिसको थर्ड पोजीशन आई थी ना, तीसरी पोजीशन आई थी, वो इतना खुश था, इतना खुश था, वो इसको अपनी शीट को उठाया, बोला तीसरी पोजीशन आ गई है। वो इतना खुश था, तो फर्स्ट वाला इसको देख के कहने लगा, क्या हो गया भाई? बोला तीसरी पोजीशन आई है। अब जो फर्स्ट वाला था वो इतना खुश नहीं था, लेकिन जो तीसरी पोजीशन वाला था वो ये देख रहा था ना, इतने सारों में से तीसरी पोजीशन पर आऊं। तो खुशी का ताल्लुक जो है आपके अपने आप से, क्या आप खुश हैं? बात छोटी सी बात पे खुश हो जाते हैं, बात बड़ी बड़ी बात पे खुश नहीं हो रहे हैं। तो ये कि खुश होंगे तो फिर अंदर से भी शुक्र भी होगा, या अल्लाह ताला शुक्र है तीसरी पोजीशन था, तीसरे वाला जो है बहुत खुश था। तो सेकंड आए या फर्स्ट आए, खुश कौन है? जो ज्यादा खुश है वही फर्स्ट है। तो ये कि खुश रहने की आदत बनानी चाहिए। मुस्कुराता चेहरा ये पसंद आता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो और भी हमारे पास जो है सेगमेंट हैं, और भी हमारे पास एक्टिविटीज हैं। तो मैं चाहूंगा यहाँ पर जो इस्लामी भाई हैं, आप जरा मुतवज्जो हों कि ये है एक बोर्ड, ठीक है, आप लोगों के दरमियान एक एक्टिविटी होने जा रही है। ये एक बोर्ड इधर आपने लगानी है मक्के शरीफ की ज़ियारत है, और इधर लगानी है आपने मदीना शरीफ की ज़ियारत है। जी,
گنبد خضرا کہاں ہے؟ یہاں کے لوگ بتائیں گے کہاں پر ہے؟ مدینہ پاک میں. تو یہ اس والے پورشن میں لگے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ اس طرف مکہ شریف کی زیارتیں لگانی ہے, اس طرف مدینہ شریف کی زیارتیں لگانی ہے. جی آپ میں سے کون کون ہے جو آ رہا ہے؟ آ جائیے جی, اوپر آئیے, اوپر آئیے. 4 لوگ آ جائیں, 4. ایک آپ آ جائیں, ایک آپ آ جائیں. چلیں آ جائیے. آپ دونوں اس طرف آ جائیں, آپ اور آپ ادھر آ جائیے بھائی, اور آپ دونوں اس طرف آ جائیے. طریقہ کار سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے, تو آپ نے مکہ شریف کی زیارت, مدینہ شریف, جو پہلے لگا لے گا وہی مقابلہ جیتا ہے. جی جائیے, ادھر ہی آپ کو زیارتوں کی پکچریں مل جائیں گی. جی میں چاہوں گا ہمارے جو مبلغین ہیں, کوئی مکہ شریف یا مدینہ شریف کی زیارت کے بارے میں جہاں آپ کی بھی حاضری ہوئی ہو یا جس کے بارے میں آپ نے سنا ہو, کیا بتائیں گے راشد بھائی؟ کوئی بھی ایک زیارت. مکہ پاک میں بہت ساری زیارتیں ہیں, مدینہ پاک میں بھی ویسے تو بہت ساری زیارتیں ہیں, دکھاتے بھی رہیے لیکن مناظر. خاص طور پر میں عرض کروں گا کہ مکہ پاک میں جو ہے نا غار ہرا, سبحان اللہ, غار ہرا یہ یوں کہا جائے کہ عاشقوں کی ایک طرح معراج ہے وہ جگہ. غار ہرا یہ وہ مقام ہے جہاں پیارے آقا علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی. غار ہرا یہ وہ مقام ہے جہاں رسول پاک علیہ السلام اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے. جبریل امین علیہ السلام بھی وہاں پر حاضر ہوا کرتے تھے, اور جو بھی غار ہرا کی زیارت کرتا ہے یقیناً وہاں کی روحانیت, وہاں کا ایک جو کیفیت بھرا ایک ماحول ہے نا, وہ ایک مرتبہ جو دیکھ لیتا ہے تو یقیناً اس کا دل کرتا ہے کاش زندگی میں یہ لمحے بار بار آئے. اور غار ہرا تو وہ مقام ہے جہاں پر سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت نازل, قرآن پاک کی آیت اقرا, یہ جو آیت ہے یہ پہلی 5 آیت ایک ساتھ نازل ہوئی. تو غار ہرا جب بندہ اس جگہ پہ پہنچے, اب جس کو جتنے فضائل پتا ہوں اس جگہ کی ایک لذت بڑھ جاتی ہے. جیسے زمزم شریف ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں مبارک رگڑنے کی برکت سے جاری ہوا. اب اور بھی برکتیں ہیں زمزم شریف کو, زمزم شریف کی طرف دیکھنے سے جو نگاہ تیز ہوتی ہے ماشاءاللہ بھی باقی ہیں. جو پہلے لگا لے گا وہ یہ مقابلہ جیت جائے گا, اور دیکھیں گے کہ زیادہ جو ہے کس نے درست لگائے ہیں. تو اس پر بھی ہے, پہلے بھی لگانا ہے اور درست لگانا ہے. جی آپ کو زیارت کے بارے میں, غار سور کے بارے میں, غار ہرا ہوا, غار سور, زبردست یہ بڑا زبردست مقام ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں پہ تشریف لے گئے. اور اگر ہم یہاں جائیں, اور واقعی حیران کن یہ جگہ, حیران کرنے والی, پہاڑ کی جو ہے وہ اتنی اونچائی پر ہے, اور سفر انسان کرتا ہے پہاڑ کا تو بہت زیادہ مشقت آتی ہے. اور پھر جب وہاں انسان پہنچتا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے لیے, جو اسلام کے لیے, جو دین اسلام کے لیے تکلیفیں اٹھائیں, انسان کو پھر احساس ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی جو ہے وہ مشقتیں اٹھائیں ہماری محبت میں. لیکن ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کیسی ہے. تو یہ وہ مقام ہے, جس کو بھی جانا نصیب ہو تو وہ کوشش کریں اس غار میں جائیں تاکہ وہ یہ مقام دیکھ سکیں, وہ کتنا چھوٹی سی جگہ ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ کیسے تشریف لے گئے, اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی کفار سے کس انداز میں جو ہے وہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی. اور یہ بالکل چھوٹا سا مقام ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی انسان جو اندر جائیں ایک کھلا حال ہوگا, کوئی اچھی طرح اندر سونے بیٹھنے کی جگہ ہوگی, 2 4 10 بندے جو ہے نا بیٹھ جائیں. یہ بالکل چھوٹا سا مقام ہے. اور اسی رات میں ہی جو ہے نا وہ آپ نے واقعہ سنے ہوئے ہیں کہ مکڑی نے جالا بنایا ہوا تھا اور کبوتری نے جو انڈے دیے ہوئے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ یہ حفاظت فرمائی ہے, اور اسی میں فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحابیت ہے, اور یہ جو لفظ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, بڑے کمال کے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی یہاں پہ بیان ہوتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے الفت بھی یہاں پر بیان ہوتی ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمیں جانا چاہیے جب بھی موقع ملے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بلکہ مکہ شریف اور مدینہ شریف وہ مقام ہے, بس کوئی بتانے والا ہو, کوئی بتانے والا ہو کہ اس کی یہ فضیلت ہے, اس کی فضیلت ہے. اب ورنہ بندہ آ رہا ہے جا رہا ہے, بولے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں مروہ, صفا اور مروہ پہاڑ سے آپ نکلے باہر کی جانے تو یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس جگہ پر وہ مقام, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا گھر مبارک, ٹھیک ہے, اور ایسے ایسے متبرک مقامات ہیں, بس کوئی بتانے والا ہو
قدم قدم پر جو ہے زیارت ہی زیارت ہے۔ امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے عاشقان رسول 130 حکایات، یہ کتاب اگر ساتھ رکھی جائے اور اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو مکے مدینے کی زیارتوں کے بارے میں بھی پتہ چلے گا، مساجد کے بارے میں پتہ چلے گا اور مقدس مقامات کے بارے میں پتہ چلے گا۔ یقین جانیے ایک مرتبہ اس کتاب کو پڑھنا شروع کریں پھر ایسا شاید ہی مطلب ہو سکے کہ آپ اس کتاب کو پورا ختم کیے بغیر آپ چھوڑ دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست۔ اچھا میں آپ دونوں سے ایک چیز اور معلومات لینا چاہوں گا، یہ آپ لوگوں کا بھی ایک ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے؟ میں جس جگہ کے بارے میں آپ کو تصویر دکھاؤں گا آپ نے اس کے مقام کے بارے میں بتانا ہے، کچھ نہ کچھ بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ فضیلت بتا دیں اس مقام کے بارے میں بتائیں، ٹھیک ہے؟ پہلے تو یہ دیکھتے ہیں غار ہرا کہاں ہے؟ مکے میں۔ غار ہرا، خانہ کعبہ، زور سے بولیں، زور سے۔ مکہ مکرمہ میں۔ حجر اسود، مکہ مکرمہ۔ جبل احد پہاڑ، جبل احد مدینے مائک میں، مدینے میں۔ تو پھر مکہ شریف کی زیارتوں میں کیوں لگا دیا؟ یہ کہاں پر ہے؟ یہ ادھر لگنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے، یہ اس کو ہم ادھر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جناب؟ ولادت گاہ مصطفیٰ مکہ شریف میں، زبردست۔ جنت المعلا، یہ مکہ شریف کا مشہور قبضہ۔ مقام ابراہیم، زبردست۔ مینا، مکہ شریف، زبردست۔ گنبد خضرا، سبحان اللہ۔ سنہری جالیاں، زبان سے۔ مسجد قباء، مدینے میں۔ مزار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، مدینے میں۔ روضۃ الجنہ، مدینے میں۔ زبردست۔ جبل رحمت، مکہ میں۔ مکہ میں۔ تو پھر مدینے کی زیارتوں میں کیوں لگا دیا؟ چلیں جی یہ ادھر رکھتے ہیں۔ اب ان کے اس طرف آتے ہیں، ان کے نمبر تو کاؤنٹ کریں۔ 1 اور بھی کچھ ہے؟ نہیں، اوکے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زبردست۔ 12 مقام ابراہیم، زبردست۔ جبل رحمت، مسجد ذوالحلیفہ، پتہ ہے کہاں ہے؟ جبھی تو لگا دیا۔ مسجد ذوالحلیفہ پتہ ہے آپ کو؟ کوئی بتائے کہاں پر ہے؟ یہ حلیفہ کے مقام پہ ہے، حلیفہ کے مقام پہ۔ حلیفہ، مسجد ذوالحلیفہ، جب آپ مدینہ شریف سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مدینہ شریف سے آ رہے ہیں تو یہ میقات ہے، مدینہ کی میقات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مدینہ شریف کی زیارتوں میں ہم اس کو شامل کر سکتے تھے۔ غار سور، ٹھیک ہے۔ حجر اسود، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا مزار، سید الشہداء، سید الشہداء، مدینہ شریف میں۔ مینا، خانہ کعبہ، زبردست زبردست۔ جنت البقیع، گنبد خضرا، اصحاب صفا کا چبوترا، زبردست۔ باب البقیع، روضۃ الجنہ، سنہری جالیاں، جبل احد، زبردست۔ اب نمبر کاؤنٹ کرتے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13۔ ماشاء اللہ، 13، ماشاء اللہ۔ آ جائیے جناب، آ جائیے آ جائیے آ جائیے، آپ بھی آ جائیے، آپ بھی آ جائیے، ماشاء اللہ۔ تو پہلی پوزیشن جو حاصل کی ہے آپ لوگوں نے، اور آپ لوگوں نے دوسری پوزیشن۔ اچھا یہ ہے کہ کچھ معلومات ہے، بس معلومات کی بنا پہ لگا دیا، لیکن ایک مرتبہ جا کے دیکھ لیں گے نا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ نقش ہو جائے گا۔ لیکن وہاں پر اتنی زیارتیں، اتنی زیارتیں، اتنے پہاڑ ہیں کہ جب ہم قافلے والوں کے ساتھ ہوتے تھے تو میں یہ پہاڑ کہاں ہیں تو مکے کے مدینے میں بتا رہے ہوتے تھے، مدینے کے مکے میں بتا رہے ہوتے، تو وہاں پہ اتنی زیارتیں ہیں، یہ آپ کو لکھنا پڑے گا اور اس کو بار بار پڑھنا پڑے گا، ورنہ لوگ مکہ مدینہ دیکھ کر آتے ہیں، زیارتیں بھی کر کے آتے ہیں، لیکن بار بار گفتگو میں شامل رکھیں گے نا مکے کی باتیں، مدینے کی باتیں، زیارتوں کے بارے میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ذہن میں رہے گی، نقش رہے گی۔ بہت بہت شکریہ آپ نے۔ سید صاحب ایک چھوٹی سی جی تشریف رکھیں۔ پہاڑ کی آپ نے جیسے بات کی تو دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ کون سا ہے؟ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ جو ہے کون سا ہے؟ مطلب آپ پوچھ رہے ہیں یا بتانا چاہیں گے آپ؟ میں بتاؤں گا تو صحیح، لیکن تو ہمارے ناظرین میں سے بھی اگر کوئی جواب دے دے نا، ناظرین اپنے پہاڑوں کی بات کی ہے تو ناظرین تو گھر پہ بیٹھے ہوئے حاضرین، جی یہاں پہ کس کو معلوم ہے؟ جی مائک دیں، مائک دیں ان کو۔ جی جبل ابی قبیس۔ جبل ابی قبیس، یہ کہہ رہے ہیں جبل ابی قبیس، کیا کہیں گے؟ جبل ابی قبیس، یہ شاید عربی گرامر سے کچھ واقف ہے اس لیے ابی قبیس کہہ رہے ہیں، ورنہ ابو قبیس، ابو قبیس، جبل ابو قبیس، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، اور یہ جب آپ مسجد حرام کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے، جب آپ اس زیادہ تر پاکستان والے جو ہے اس طرف رہائش وغیرہ ہوتی ہے، جب آپ داخل ہو رہے ہیں تو آپ کے سیدھے ہاتھ پر ایک بہت ہی، یہ کہ اب تو محل وغیرہ بن گئے، یہ نظر نہیں آتا، تو دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے یہ۔ اچھا اب جب آپ دیکھیں دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے تو اب جو نگاہ ہے نا وہ بدل جائے گی، کیونکہ آپ پہلے بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی نے بتا دیا کہ یہ جو پہاڑ ہے یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہاڑ پہ کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ یہ بھی ہے، ایک روایت میں بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک اسی جبل ابو قبیس پر ہے، تو یہ بڑی برکت والا ایک پہاڑ ہے۔ چلیں جی اب آپ لوگوں کی جانب، ٹھیک ہے، آپ کی جانب چلیں۔
غار ہیرا بیان کر دیا نبی کریم. چلیں یہ تو بیان ہو گیا. جی خانہ کعبہ. حاجی اور نہیں خانہ کعبہ. بہت آسان. راشد نور بھائی. طواف کیا جاتا ہے, یہ وہ مقام ہے. زبردست, یہ ہو گئے زبردست. کوئی بھی ایک بات بتانی ہے. خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے. جی اب دوبارہ آ رہے ہیں آپ کی طرف. حجر اسود. جنتی پتھر. سبحان اللہ. جنت المعلا. یہ مکہ پاک کا قبرستان ہے. یہ میں نے بھی بتایا تھا, دوسرا بتانا ہے. یہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہاں پر تشریف فرما. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, زبردست زبردست. ولادت گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت, جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی, یہ وہ جگہ ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. مقام ابراہیم. مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے کہ جو جنتی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. سبحان اللہ, زبردست زبردست. اور یہ ایک باکس بنا ہوا ہے گولڈن رنگ کا, اس کے اندر جو ہے آپ کو وہ پتھر مبارک کے اوپر جو ہے قدم مبارک کے نشانات نظر آ جائیں گے, ایک گولائی میں. اور یہ وہ مبارک پتھر ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے, وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. سبحان اللہ سبحان اللہ. مینا. یہ حج کے رکن میں سے ایک ہے. حاجی جاتے ہیں. جی حاجی یہاں پہ جاتے ہیں. چلیں جو گنبد خضرا. گنبد خضرا یہ وہ مبارک گنبد ہے جس کے بالکل نیچے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے. اور ساتھ ساتھ کن کی قبر مبارک ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرام فرمائے, اور ان کے ساتھ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک اور شخصیت ہیں, ان کی قبر کی جگہ خالی ہے. خالی ہے. اور وہ کون سی شخصیت ہیں؟ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مسجد سنہری جالیاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ارد گرد جالیاں لگی ہوئی ہیں. آپ کی حاضری انشاءاللہ ہو جائے گی. ہو جائے, آمین آمین. اچھا یہ ہے سنہری جالیاں, ٹھیک ہے. یہ تصویر جو اس کو غور سے دیکھیں, یہ ہے سنہری جالیوں کی پکچر مبارک. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے نا, اچھا لوگ جو ہے وہ مواجہ شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کی جانب ہے. یہ جو حصہ ہے نا, یعنی کہ آپ غور سے ایسی پکچر نکالیں جہاں پہ سنہری جالیاں جو ہے نا واضح طور پہ نظر آ رہی ہوں, تو یہاں پر آپ کو ایک بیچ میں ایک حصہ جو ہے, یہاں پر آپ کو کیلیں لگیں گی, کیلیں ملیں گی, 5 کیلیں لگی ہوئی ہیں. اسی کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں اور یہیں پر ہی کھڑے ہو کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کرنا ہے. اور یہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک والی جگہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ سوراخ لوگوں نے نشانی کے طور پر رکھے ہیں, یہ نہیں ہے, یہ شاید ڈیزائن وغیرہ کے لیے ہے. تو جو امیر علیہ سنت نے بتایا وہ یہ کہ جہاں کیل مبارک 5 ایسے کیلے مبارک آپ کو نظر آ جائیں گے, غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. ماشاء اللہ. مسجد قباء یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے. زبردست. مسجد نبوی سے بھی پہلے اس مسجد کو تعمیر کیا گیا. سبحان اللہ. اسلام کی سب سے پہلی مسجد. زبردست. مدار مبارک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء ہیں. آرام فرما ہے. قبر مبارک ہے. روضۃ الجنہ, جس کو لوگ کہتے ہیں ریاض الجنہ, کیا کہیں گے؟ روضۃ الجنہ جنت کی کیاری. یہ وہ ہے جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھر اور جو ممبر تھا محراب, اس کے درمیان کی جو جگہ ہے, اس کو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ. یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. تو یہاں پر نماز پڑھنے والا, نفل پڑھنے والا گویا کہ جنت کے اس حصے میں نماز پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو یہاں پر آ کے بیٹھ گیا وہ جنت میں بیٹھ گیا. حالت کا شعر بھی ہے نا, جنت میں جا کے, جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کچھ کالز دیں گے, پھر انشاءاللہ کچھ ویڈیو ہم آپ کو جو ہے پیکج بھی دکھائیں گے. کالز ہیں. دکھاوے کے لیے حج کرنا حرام ہے. جب بھی حج کرے اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے کرنا چاہیے. نیت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا. جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں نیت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا, پہلے نیت ہے. زبردست. ایک اور کال. محمد حمزہ رضا عطاری لاہور سے. سید محبوب صاحب, آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا. اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر عام انسان بھی خاص بن جاتا ہے. جیسے کہ پھولوں کی مالا میں رہ کر ایک داغا بھی خوشبو دینے لگتا ہے. اچھوں کی صحبت میں رہیں گے اچھے ہو جائیں گے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کر دیکھا تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی.
میں نے گویا زبان حال سے مٹی سے پوچھا کہ تیرے اندر سے خوشبو کہاں سے آنے لگی؟ تو مٹی نے گویا زبان حال سے ہی یہ جواب دیا کہ میرے اندر تو خوشبو نہیں تھی، لیکن کچھ عرصے تک میں پھولوں کے قریب رہی تھی، مجھ پر پھولوں کی کیاری تھی، تو پھولوں کے قریب رہنے کی وجہ سے میرے اندر بھی خوشبو پیدا ہو گئی۔ اس کو پنجابی میں ایک یوں کہا جاتا ہے کہ چنگیاں دے لڑ لگ کے میری چولی پھل پئے، چنگیاں دے لڑ لگ کے میری چولی پھل پئے تے مندیاں دے لڑ لگ کے اگلے بھی ڈول پئے۔ مطلب یہ کہ اچھے لوگوں کے ساتھ جب آپ تعلق رکھیں گے تو انشاءاللہ اچھائیاں آپ کی ذات میں آئیں گی، اور برے لوگوں کے ساتھ جب آپ تعلق رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا، ان کی برائیاں بھی آئیں گی اور لوگ بھی آپ سے دور ہو جائیں گے۔ اچھوں کے ساتھ رہیں اچھے کہلائیں گے، برے کے ساتھ رہیں گے تو برے کہلائیں گے۔ یہ کہ اچھوں کے ساتھ ہی رہیں، ٹھیک ہے۔ اور دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کے سامنے، تو آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب کچھ ہم آپ کو ویڈیو پیکج دکھانے لگے، ٹھیک ہے، کچھ ویڈیو کلپ ہم آپ کو دکھائیں گے، اور اس کے بعد آپ میں سے کوئی بات کہنا چاہے تو ہم بڑھا سکتے ہیں آگے۔ دکھائیے جی۔ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک اچھی بات، 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت کو بڑھاتے ہیں۔ نمبر 1 سلام کرنا، نمبر 2 کسی کو جگہ دینا، نمبر 3 کسی کو اچھے نام سے پکارنا۔ کیا کہیں گے راشد بھائی؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیے، اچھے نام سے اگر پکارا جائے تو خوشی ہوگی، اگر نام کو بگاڑ دیا جائے تو خوشی تو یقیناً نہیں ہوگی، وہ ہم سے دور ہو جائے گا۔ تو یہ کہ سلام کو بھی عام کریں۔ سلام ہے دعا دے رہے ہیں، سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے۔ دعا ہے یہ، چلتے پھرتے ایک دوسرے کو دعائیں دیتے رہیں، سلام کو عام کیجئے، اور جو سلام کرتا ہے اس کی محبت دل میں آتی ہے۔ دیکھیں بعد میں پہلے سلام ہے، پھر اس کے بعد کلام ہے، یعنی فون بھی اٹھائیں، ہیلو ہیلو کر لیں اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے، ہیلو ہیلو، لیکن پہلے سلام کریں، سلام کی عادت بنائیں۔ ہیلو کی عادت بنی ہوئی ہے تو بچے بھی بڑے بھی سب ہیلو، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ پورا سلام ہے۔ اگر آپ اس طرح سلام کریں گے تو زیادہ نیکیاں ملیں گی، اور جن کی عادت ہوتی ہے پورا سلام کرنے کی تو پھر ان سے پھر آدھا بھی نہیں کیا آتا، السلام علیکم نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، جیسے ہی اگر کوئی یہ سلام کرتا ہے نا تو سامنے والے کو معلوم ہو جاتا ہے یہ کوئی دینی لوگ ہیں، کوئی مذہبی لوگ ہیں۔ اگر آپ سلام جو ہے اچھے انداز سے کر دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پورا سلام کیجئے، اور جب پورا سلام ہے تو جواب بھی پورا ہی دینا چاہیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایک اور پیکج۔ ایک اچھی بات، ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ شخصیت بن کر جیے، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے، شخصیت مرتی نہیں۔ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ اچھی بات کی، کیا کہیں گے؟ بڑی بہترین بات کی ہے۔ شخصیت سے مراد یہی کہ اپنا کردار اچھا رکھیں۔ ہاں، یہ نہیں کہ میں شخصیت بن گیا ہوں، جی، اب کہا کہ بس شخصیت بن کے جی ہیں تو میں شخصیت ہوں، تو میں ایسی ایسی جگہ پہ نہیں بیٹھوں گا، میرے لیے اچھا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو اس قسم کی شخصیت نہیں بن جانا ہے کہ یہاں نہیں جاؤں گا، وہاں نہیں جاؤں گا، غریبوں کے نہیں جاؤں گا، مالداروں کے جاؤں گا۔ تو شخصیت سے مراد یہ ہے محبت، کردار اچھا ہو، اخلاق کردار اچھا ہو۔ لوگ ایسے کو یاد رکھتے ہیں، جی یاد ہے کوئی ایسا کام کر کے چلے ہیں، لیکن وہی ہے کہ جو بھی کام ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب بھی ملے گا۔ دکھائیے بھائی ایک اور پیکج۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ 4 چیزیں انسان کو سردار بنا دیتی ہیں: علم، ادب، سچائی اور امانت۔ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ اب تو شخصیت سردار والی بھی باتیں چل رہی ہیں، کیا کہیں گے بھائی ان چاروں میں سے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیے، علم، ادب، سچائی جو ہے یہ وہ صفات ہیں، یہ وہ خوبیاں ہیں جو انسان کو معاشرے میں مقام دیتی ہیں، اور جو سردار ہوتے ہیں نا، سردار ان کے واقعات جس کو سردار کہا جاتا ہے، اس کے پاس علم بہت ضروری ہے۔ علم ہوگا تو وہ انصاف کر سکے گا، ادب ہوگا جب وہ اپنے بڑوں کا ادب کرنے والا ہوگا تو پھر اہل علم کا بھی وہ ادب کرنے والا ہوگا۔ سچائی اور دیانت داری یہ اس کے اوصاف، اس کی خوبیاں ہیں، اگر اس کی ذات میں نہیں تو پھر اس کو بالکل سردار بننے کا کوئی حق حاصل نہیں۔
تو بھائی اچھے انداز سے رہیے, عاجزی کے ساتھ رہیے, ملنساری اپنے اندر پیدا کیجیے. اور اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج یہ ساتھ ساتھ کھڑے ہو جائیے اور اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو کرتے ہیں اختتام اور مل کر پڑھتے ہیں وہاں کیا بات ہے مدینے کی. وہاں کیا بات ہے مدینے کی, وہاں کیا بات ہے مدینے کی, وہاں کیا بات ہے مدینے کی. عجب رنگ پر بہار مدینہ کے سب جنتیں نثار مدینہ. وہاں کیا بات ہے مدینے کی, وہاں کیا بات ہے مدینے کی, مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی, مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرا. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام قرآن ہمارا دلوں کا سہارا, سنت کا رستہ ہے کیسا پیارا. واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے.